अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, गोल्ड स्मिथ प्लान के तहत एक खुफिया मनसूबाबंदी हो गई है लीक, लेकिन उसका पेशगी बंदोबस्त भी कर दिया गया है, बल्कि ये कहें कि पेशगी थप्पड़ रसीद कर दिया गया है। तो बेजा ना होगा ये क्या मामलात है, इस पर इस व्लॉग में बात करेंगे। और इमरान खान को सज़ा के लिए आखिरी मरहला भी शुरू हो गया है, वो क्या मामलात हैं इन पे भी बात करेंगे। और उसके अलावा जुडिशल कमीशन का आज एक अहम तरीन इजलास था, उस पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में गुजारिश है कि जो दोस्त पुराने देखने वाले हैं वो लाइक का बटन दबा दें ताकि हमें उसका फ़ायदा हो और हम आपके ममनून होंगे। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं जनाब। मेरा ख्याल है जुडिशल काउंसिल पे बात, जुडिशल कमीशन पे बात कर लेते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास हुआ जी, चीफ जस्टिस जज अफरीदी की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो हैं वो कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं और जो कि सामने आए हैं, और कुछ दो फ़ैसले ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। जो फ़ैसले आए हैं, जो कि एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि जो जजेस के ख़िलाफ़ झूठी शिकायत दायर की जाती हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी शिकायत कुरिंदा के ख़िलाफ़। और जो शिकायतों, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो जजेस के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी शिकायतें पेंडिंग हैं, उन पर कार्रवाइयों के लिए हर माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास बुलाया जाएगा। और फिर जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, उस ख़त के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो शिक 209 ज़िमन 8 के तहत गौर किया गया है। और ये भी फैसला किया गया है जी, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो मुशावरत है वो वसी की जाएगी। और फिर जो आइंदा जो इजलास है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो है वो तरमीम पर भी गौर किया जाएगा। ये तो हैं जी वो ख़बरें जो कि एलामिया में आई हैं। दो ख़बरें जो एलामिया में नहीं हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक तो जो होना था फ़ैसला आज के इस इजलास में, जो बुनियादी तौर पे जिसके लिए बुलाया गया था वो उस पर काम नहीं हुआ, और वो ये था कि जो सिंध हाई कोर्ट है उसके ऊपर जो है वो जो आइनी बेंच है वो तश्कील दिया जाना था, वो तश्कील नहीं दिया जा सका आज के इजलास में। और दूसरी जो खबर जो कि सामने नहीं आई वो ये है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जाली डिग्री वाला मामला है वो ज़ेर बहस आया है। और वहाँ पर यह तजवीज़ पेश की गई कि जी वो जो जाली डिग्री वाला मामला है उसकी तहकीकात करवा ली जाएँ, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। अब ये वैसे अजीब सी बात है कि भाई अगर किसी जज के हवाले से ऐसी कोई शिकायत है कि उसकी डिग्री जाली है तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, चेक तो होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो जज साहब को क्लीन चिट मिले, और अगर वो है तो फिर वो उस ओहदे पर ना रहें और जो भी उनकी सज़ा बनती है वो उनको मिले। तो ये बीच में रखना महज इसलिए कि एक बंदा अदलिया का हिस्सा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उसकी तहकीकात नहीं करेंगे, तो ये बहरहाल मेरी नज़र में इंसाफ के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है कि जो बंदा खुद ही क्लियर ना हो उसने किसी दूसरे को क्या इंसाफ देना है, और फिर जो उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं उन्होंने किसी दूसरे को क्या इंसाफ देना। मतलब ये एक रिजर्वेशन है हमारी। तो ये मामला है जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे चल के क्या करती है। अभी तक तो सच्ची बात है कि कोई मायूसी हुई है भाई, सच्ची बात है। अच्छा जी, जो अगली खबर है वो उस पर हम बात कर लेते हैं। अगली खबर है जी 190 मिलियन पाउंड केस। आप इसको अलकादर ट्रस्ट केस भी कह सकते हैं। इस केस में इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मलिक रियाज, उनका बेटा और एक और साहब ये मुलज़म हैं, बाकी सारे फ़रार हैं। और सिर्फ जो है इमरान और बुशरा बीबी जो हैं वो पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, और उनके ख़िलाफ़ ये केस अब चल रहा है। ये मुकदमा अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, और तमाम जो गवाहान हैं उन पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है, उनके बयानात पहले ही हो गए थे। और आज जो तारीख़ थी उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को जो उनका बयान कलमबंद किया जाना ज़ेर दफ़ा 342 उसके हवाले से अदालत ने एक सवालनामा फराहम कर दिया है। और इन दोनों की मौजूदगी में, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में, वो सवालनामा इनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने वसूल किया है। और ये पता चला कि जी इस सवालनामे में अदालत की तरफ से 79 सवालात पूछे गए हैं,
عمران خان اور بشرا بی بی سے، اور اس کے بعد اب سماعت جو ہے وہ 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب ان کا 342 کا بیان جو ہے وہ جب قلم بند ہوگا اور وہ ان کے جوابات آ جائیں گے، کوئی زبانی بھی بیان قلم بند کرانا ہوا تو ہوگا، تو اس کے بعد پھر ایک مرحلہ باقی رہ جائے گا اور وہ حتمی مرحلہ ہوگا، وہ ہے فائنل آرگومنٹ، حتمی دلائل۔ تمام کیس کنکلوڈ ہو چکا، گواہ ثبوت ہر چیز آ گئی، 342 کا بیان بھی آ جائے گا، اس کے بعد پھر فائنل آرگومنٹ ہوگا اور پھر ان کو یا سزا ہوگی یا یہ بری ہوں گے، یا کم سزا ہوگی یا زیادہ سزا ہوگی، یہ پھر اب کیس کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو استغاثہ اس کو ثابت کر سکا اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال بہت سارے قانونی ماہرین کا یہ کہنا کہ یہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس کیس کا تعلق بھی ہمارے تھم نیل میں دیے گئے جو ہے وہ ایک فقرہ اس سے بڑا تعلق ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تیسری جو خبر ہے جناب وہ توشہ خانہ 2 کیس، جو پہلے نیب کورٹ میں تھا، بعد میں جو نیب قوانین میں ترامیم منظور ہوئیں اور پھر جناب وہ کیس منتقل ہو گیا ایف آئی اے کو، اور اب یہ کیس چل رہا ہے اسپیشل سینٹرل جو ایف آئی اے کے جج ہوتے ہیں شاہ رخ ارجمند، وہ اس کی سماعت کریں۔ یہ بھی جیل ٹرائل تھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی جیل ٹرائل تھا۔ شاہ رخ ارجمند جو جج صاحب ہیں وہ جیل میں گئے اور آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی توشہ خانہ 2 کیس میں، لیکن وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اس لیے کہ ان کی بریت کی درخواستیں آئی ہوئی تھیں۔ البتہ جو بریت کی درخواستیں ہیں ان کے اوپر دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے 12 نومبر تک۔ تو 12 نومبر کا فیصلہ ہوگا جناب اس کیس کی بریت کی درخواستوں کا، اور 11 نومبر کو جو ہے وہ اگلی سماعت ہوگی عمران خان بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت سے، جہاں جناب وہ جو عدلیہ کے اندر سے عمران خان صاحب کے لیے جو محبت اور پیار اور شفقت بہتی ہے وہ بہہ رہی ہے، اور انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی معاملہ ہو گیا، اور اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج تو آلریڈی ہوئی ہے پاک وکلاء کی مختلف تنظیموں کی طرف سے، لیکن اب جناب کچھ سیاستدانوں کی طرف سے بھی ان کو چیلنج کیا گیا۔ ان سیاستدانوں میں جناب اختر مینگل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، محسن داوڑ اور فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ ان میں جو یہ میرا خیال ہے تقریباً سارے وہ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں تازے مبتلا ہوئے ہیں یا وہاں پر جانے کے امیدوار ہیں، تو یہ بہرحال انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس لگے گا اب آئینی بینچ کے سامنے۔ اب آئینی بینچ جو ہے وہ بنا ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے، تو اب یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوگی کہ جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ آئینی بینچ بنا ہے یہ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قلعدم کروا دیں گے یا نہیں کروائیں گے، یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال آگے چل کے پیدا ہوگی۔ اچھا جی، جو اگلی خبر ہے وہ ہے وہی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جناب ایسے بعض اوقات احکامات جج صاحبان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ 145ویں نمبر کیا، یہ 1045ویں نمبر پہ پاکستان کیوں نہیں ہے؟ مطلب عدالتوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ جا کے جناب ادھر ایک باقاعدہ ڈیالہ جیل میں عمران خان کے کمرے کے اندر جا کے ایک مطلب سیل بنا لیں اور وہاں پہ جا کے عدالت لگا لیں اور جا وہاں پہ بیٹھ کے حکم دینے شروع کریں۔ اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک درخواست تھی جی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب وہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتے عمران خان سے، ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اب اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی طلب تھے، باقی سرکار کو بھی نوٹس ہوا تھا، تو وہاں پہ جناب فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں گزشتہ روز ہم گئے ہیں تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور اسد کیسر اور شبلی فراز کو بھی روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جناب سیکیورٹی کی وجہ سے روڈ بلاک ہے۔ تو اس پر جناب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جناب وہ جو توہین عدالت کی درخواست انہوں نے کی تھی اس کے اوپر ہم آلریڈی جواب اپنا جمع کروا چکے ہیں۔ جب پوچھا گیا سپرنٹینڈنٹ جیل جو کہ عدالت میں حاضر تھے ان سے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا کہ ملاقات کا دن منگل اور جمعرات طے ہے۔ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس دور میں ملاقات کا دن صرف ایک ہی ہوتا تھا، جمعرات کا دن۔ یہ سہولت صرف عمران خان کے لیے ہے کہ ان کو منگل اور جمعرات 2 دن ملتے ہیں۔ یہ وہ 2 دن ہیں جو صرف ملاقاتوں کے لیے ہیں، باقی جو پیشیوں کے بیچ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، اور جو عدالتوں کے خصوصی احکامات کے ذریعے ہوتی ہیں ملاقاتیں وہ بھی الگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب منگل، سپرنٹینڈنٹ جیل نے فرمایا کہ یہ جناب منگل اور جمعرات کا ہے، ان دونوں کے علاوہ ہمیں ہائی پروفائل کی وجہ سے سیکیورٹی انتظامات کرنا ہوتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ بھائی عمران خان نے ایک ہائی پروفائل کہہ دی ہے اور وہاں پر اگر سیکیورٹی پراپر نہیں ہوگی اس کو کوئی نقصان ہوگا تو ساری ذمہ داری تو جیل والوں کے اوپر آئے گی، تو وہ 2 دن تو ملاقاتیں کرواتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات کرنا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم
عدالتی احکامات پر عمل کراتے ہیں. اور انہوں نے یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہا سپرنٹینڈنٹ جیل نے، جو وکیل تھے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی یہ روزانہ 8 گھنٹے ملتے ہیں، اس کے باوجود عدالت میں آگے شکایتیں لگا رہے ہیں. مطلب انہوں نے منہ پہ ان کو کہہ دیا جج صاحب کے سامنے اور وکیل کے سامنے کہ یہ وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے کہا جی روزانہ یہ 8 گھنٹے آگے ملتے ہیں، ہم ملواتے ہیں اور اس کے باوجود آگے ہمارے خلاف کیس کر دیتے ہیں. تو یہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ دباؤ میں رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو ایسا چکر ہے کوئی نہیں وہاں پر. اچھا پھر عدالت نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی فہرست مرتب کریں گے. اب یہ آگے سے ذرا سنتے جائیں اور سر سنتے جائیں. ان کا جناب عمران خان صاحب فہرست جاری کیا کریں گے، جج صاحب نے فرمایا، اور اس کے مطابق ملاقاتیں ہوا کریں گے. زبردست ہو گئے نا، آئین قانون جیل مینول اٹھا کے پرے مارے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی پھر کہتے ہیں جناب کہ عمران سے ملاقات میں جو عمران خان کا طرف سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں جیل حکام کے ساتھ بندے، ان کے درمیان تنازع سامنے آیا ہے. اور عمران خان جن فیملی کے ممبرز، فرینڈز اور وکلاء، اچھا وکلاء کی بات بھی سمجھ آتی ہے، اگرچہ کہ وکلاء وکالت کے بہانے ملتے ہوتی سیاسی ملاقاتیں ہیں، لیکن دیکھیں فیملی کی بھی چلو سمجھ آتی ہے. اب فرینڈز کا مطلب اگلی بات اب سمجھ جائیں کہ فیملی، فرینڈز اور وکلاء سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ فہرست عدالت میں جمع کرائیں. جج صاحب نے جناب اتنے چوکی لا لی ہے جیل پولیس دی، کہتے ہیں جناب عمران خان جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کی فہرست عدالت میں جمع کروائیں. گڈ. اور پھر آگے سے کہتے ہیں جناب سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ عمران خان سے لسٹ لے کر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھیجیں. یعنی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی عمران خان کی سروس سے لا دیتا بھائی نے، جج صاحب نے. زبردست ہو گیا جج صاحب. پھر کہتے ہیں جناب امید ہے کہ جیل حکام اور وکلاء میں تنازع ختم ہوگا. پھر تنازع رہ کون سا گیا بھائی صاحب. اچھا پھر کہتے ہیں جی میں کمیشن تشکیل دوں گا. ابھی بھی دل نہیں بھر رہا، کہتے ہیں ابھی میں کمیشن بھی تشکیل دوں گا اور وہ جیل میں عمران سے ملے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب. انہوں نے کہا کہ عدالت آنے والی لسٹ کی کاپی پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو بھی بھیجنے کا حکم. بھلا کیوں بھائی؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کو ملاقاتیوں کی فہرست کی کاپی کیوں بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اعتراض تو بنتا ہے بھائی، ہم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین جب نواز شریف صاحب نااہل تھے تو جناب پوری پی ٹی آئی نے طوفان مچایا ہوتا تھا. جب عدالت نے نااہل قرار دے دیا تو ان سے سیاستدان کیوں ملتے ہیں، وہ سیاسی مشاورت کیوں کرتے ہیں اور خود عدالتوں میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیاسی مشاورت کرنی ہے عمران خان سے، اور عدالتیں میں کہتے ہیں جی کھول دو جیلیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ مطلب جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سپرنٹینڈنٹ جیل لے کے دے گا، عدالت میں لسٹ آئے گی، عمران خان اپنی مرضی کی لسٹ دے گا، پھر جناب وہاں پہ ہم کمیشن میں مقرر کریں گے، جا کے عمران خان صاحب سے ملے گا. اس سے پہلے بھی عدالتیں اس قسم کے حکم دیتی رہی ہیں کہ 2 رکنی جناب وکلاء نے مقرر کر دیے تھے کہ جناب وہ جا کے مانیٹر کریں گے ملاقاتوں کے معاملات. تو بھائی جان سیدھی سی بات ہے، ان کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو رکھیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے پاس رکھ لیں، ججز ریسٹ ہاؤس میں رکھ لیں، مطلب اللہ خیر صلی اللہ، باقی ساری موجیں لگے تو جیل والوں کی جان تو چھڑا دیں پھر ان سے آپ. تو یہ معاملات ہیں جناب، یہ یہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بھائی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جی بڑا کپتان ڈٹا ہوا ہے. ڈٹا ڈوٹا کوئی نہیں ہوا، موجیں بڑی لگی ہوئی ہیں اور جیسے کہ نہ ڈٹنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا جی اب یہ خبریں ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کرتے ہیں. جناب ہو کیا رہا ہے؟ کچھ خبریں آئی ہیں ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں. آپ کو پتہ نا یہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کہ 65-66 جلسے عمران خان نے کیا جی ہم امریکہ کے خلاف ہے، جنہوں نے ہماری ریجیم چینج کری، امریکہ کی غلامی سے نجات لائیں گے. اس کے بعد جو جہان کا ترلا امریکہ کا کیا. ابھی ٹرمپ جیتا نا تو اس کے ساتھ لگ گئے ہیں. پہلے جو بائیڈن کی پارٹی کے سینیٹرز اور کانگریس مین سے خط لکھوا رہے تھے، وہ بھی اپنے ہی تھے بھائی ان کے، یہ بھی انہیں کے اپنے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کو جن کی سپورٹ ہے پوری دنیا کی یہودی لابی کی، سارے ان کے اپنے بھائی. کسی کی حکومت آئے جائے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چلیں ایک مطلب حیرت کی بات ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ والے. یار ایک لمحے کے لیے شرم نہیں آتی ان کو ٹرمپ کے آنے پہ خوشیاں مناتے ہوئے، اور جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور جی نون لیگ والوں نے فلان ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، فلان ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یار میں نے سارے جا کے دیکھیں کسی نے کوئی ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کی. اور ٹرمپ آ گیا، وہ ٹرمپ ہے کہ یہ ہماری گلی کا کوئی گنڈا ہے جس کے ڈر سے لوگ ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیں گے. ایسا کچھ چکر نہیں ہے. خود عمران خان کی وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے، نواز شریف جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، ٹرمپ بھی بزنس کرتا ہے. تو وہ تو عمران خان تو اس کو نواز شریف سے ملا رہا تھا، تو وہ بھی تو موجود ہے بھائی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی نواز شریف بزنس کرتا ہے، ٹرمپ بھی بزنس کرتا ہے. خان صاحب آپ کی جیسی کرامات تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، کہ بزنس بھی کوئی نہیں کرنا تو کھرباں پتی بھی ہو جانا ہے. مطلب کام کاج ٹکے کا ساری زندگی نہیں کیا، اور اربوں خربوں ڈالرز کی آپ کی اس وقت جناب جائیدادیں ہیں پوری دنیا میں، اور آپ کی بے تحاشا آپ کی دولت ہے جو
سمیٹے نہیں سمٹ رہی، مطلب بہن بھائیوں تک مطلب ان کو بھی پھیلی ہوئی ہے، آگے فرنٹ مینوں تک پھیلی ہوئی ہے. تو یہ معاملات ہیں. تو یہ اچھا پھر اس ڈٹائی کی انتہا دیکھیں، نہ صرف اس کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ جی ہم یہ ساری ٹویٹوں کا ریکارڈ جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں ٹرمپ کی جناب ٹیبل پہ پہنچائیں گے. کیوں بھائی؟ وہ ٹرمپ اتنے ہیڈ ماسٹر لگا ہوا ہے. ٹرمپ نے کیا کر لینا ہے جناب؟ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی، امریکہ نے کیا کر لیا؟ شکیل افریدی کو پکڑ کے آج تک مطلب تن کے رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا کر لیا پاکستان کا، جو اب ٹرمپ آ کے وہ کھاڑ لیں گے. اب تو پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی بھی نہیں رہا، اتنی سی بھی ان کی نہیں رہی پاکستان کے اندر. اچھا اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن سازش جو پکڑی گئی وہ کیا ہے کہ جناب زلفی بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جی میرا وہ ٹرمپ کا داماد میرا دوست ہے، سنا تھا ہم نے بھی کہ ہے جی، کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی مطلب ماشاء اللہ کوئی ایسا کوئی اعلیٰ نسل کے یا اچھے کیلیبر کے آدمی تو نہیں ہے نا، ان کے بھی اسی طرح کے دوست ہیں ان کی فیملی کے لوگ ہوگے وہ. خیر، اور انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا تو ان کے داماد سے ملوں گا اور ان کی بیٹی سے ملوں گا اور ان کو کہوں گا کہ عمران خان کو جو ہے وہ دعوت نامہ جاری کیا جائے تقریب مدعو کر کے. جاؤ یار، منگ کے دعوت نامہ لینا تسی، اتنا بڑا لیڈر ہے تمہارا تو پھر تو وہ خود بھیجیں گے نا بھائی، تم کیوں جا کے ترلے کرو گے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب نے جو اپنے پہلے 24 گھنٹے کے اندر جب اپنی جو ترجیحی معاملات ان کی ایک فہرست جاری کی، اس میں 100 نکات ہیں. ان 100 نکات میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے، پاکستان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا پھر جی ہم ایک چلے مثال لیتے ہیں، چلیں آپ للک کے منتیں کر کے ترلے کر کے خیرات مانگنے کے تو ایسی آتی ہے پی ٹی آئی والے. عمران خان کے دور میں سعودی عرب سے فطرانے کے چاول بھی لے کے آیا کرتے تھے عمران خان صاحب اور ان کے وزیر. تو چلیں جی ایک دعوت نامہ بھی جاری کرا لیں گے، جہاں ہزاروں لوگوں کو جاری ہوں گے کہ عمران خان کو بھی جاری ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ عمران خان چلا جائے گا. کیا پاکستان کی حکومت بھی بڑھ جائے گی کہ جناب وہ دعوت نامہ آ گیا، امریکہ کے صدر خان صاحب نے جناب جیل سے نکالے ان کو جہاز میں بٹھا کے بھیج دیں؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی جان. ہاں تماشا ضرور لگ جائے گا، اور تماشا کون لگائے گا؟ دنیا میں کوئی نہیں لگائے گا، صرف پاکستان میں لگائیں گے، جوتیاں لگائیں گے. اچھا جو اطلاعات ملی ہیں یہ صرف گیم اکیلے زلفی بخاری صاحب نہیں ڈال رہے، اس گیم کے پیچھے جمامہ گولڈ سمتھ کا بھی ہاتھ ہے. اور جمامہ گولڈ سمتھ کے ہاتھ ہونے کی وجہ سے زلفی بخاری کے اس کے داماد کو کہنے پہ کوئی دعوت نامہ آئے یا نہ آئے، ایک چینل اور استعمال ہو رہا ہے، اور وہ چینل ہے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا چینل، جس کو ٹرمپ انکار نہیں کرتا. اور وہ تھرو جمامہ، تھرو نتن یاہو، تھرو ٹرمپ، یہ ایک چینل ہے جو استعمال ہو سکتا ہے عمران خان کو دعوت نامہ دلوانے کے لیے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہوگی، خود امریکہ کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی پر سوال کھڑا ہو جائے گا، کہ وہ کسی ملک کے کرپشن، بدعنوانی، ہر طرح کے معاملات میں سزا یافتہ بندوں کو مطلب وہ دعوت نامے بلا رہے ہیں امریکہ کے صدر صاحب. تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں کرمنلز کی حکومت ہوئی نا. تو اگر امریکہ کا صدر پھر کرمنلز کا ہی صدر ہوگا. چلیں بہرحال اگر ان کو یہ چاہ پسند ہے تو اسی طرح سے، لیکن ہمیں تماشا لگ جائے گا اور تو کچھ نہیں ہونا. اچھا اب حکومت جو ہے وہ بھی کوئی مطلب گھاس تو نہیں کھاتی نا، ان کے پاس ساری رپورٹیں جب ان کو آ گئی ہیں، ہمارے تک پہنچنے سے بہت پہلے ان کو مل گئی تھی رپورٹیں. ان کو تو میرے خیال میں کوئی تقریباً 3-4 مہینے سے پہلے سے اندازہ تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا. اچھا جی اب یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی محمد بن سلمان سے، یہ صرف پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری اور اس کے تحفظ کے لیے نہیں تھی، اس کے بیچ میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی میسج بھی دیا گیا محمد بن سلمان کے ذریعے کہ جناب یہ جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہے پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، ہم یہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ کا میسج ایڈوانس میں بھیج دیا گیا. اور یہ ذہن میں رہے کہ زلفی بخاری کو تو پتہ نہیں ٹرمپ کے داماد کا مطلب کوئی ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن محمد بن سلمان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور محمد بن سلمان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ. سربراہ کو آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈوانس میں تھپڑ رسید کر دیا گیا. ابھی یہ دعوت نامے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اگر انہوں نے پہلے سے جناب آپ کا سامان پیک کر دیا، انہوں نے کہا وہ پڑا ہے، پہلے ہی بتا دیا امریکہ کو بھائی نہ کہا نہ ساڑھے معاملے سے نہیں بولنا. ٹھیک ہے جی، یہ میسج یہ چلا گیا. اب جو اگلی بات ہے کہ عمران خان کی سزا کا آخری مرحلہ، ٹرمپ آئے گی، حلف پٹائے گی، $200 ادھر مارے گی، $200 ادھر مارے گی، عمران خان کو جہاز بھیج کے چھڑائے گی، بعد کی باتیں ہیں. اس سے پہلے عمران خان کو 1 یا 2 مقدموں میں سزا اور ہو جانی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 342 کے بیان کے لیے ان کے سوال نامے دے دیے گئے. تو 20 جنوری ابھی بڑی دور ہے بھائی، یہ تو مہینے 2-3 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا.
اور ممکن ہے اس وقت تک توشہ خانہ 2 کیس بھی کنکلوڈ ہو جائے جو ان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو بھائی صاحب پاکستان کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا جائے گا. بڑی مشکل سے پاکستان کو ٹریک پر لایا گیا ہے اور جو ہے وہ اس کو اب معاشی میدان میں اور خارجی میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو بھائی صاحب اگر یہاں پہ کوئی بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا کرپشن کے سزا یافتہ میں کوئی نااہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں چلنے دے گا، یہ اس کی بھی بھول ہے اور اس کے فالوور کی بھی بھول ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.